बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था जी। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात इनिशिएट हुए हैं, बातचीत शुरू हुई है, उसका पहला दौर हुआ है और ख़ासा एक पॉजिटिव माहौल में हुआ है। एक जो है वो मुस्बत वाइब्स देखी गई हैं वहाँ पर दोनों जानिब से। और क्या बातें हुई हैं, क्या डिमांड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेश की हैं, इस बारे में बात करेंगे। और एक डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मान भी ली गई है, एक मुतालिबा उनका मान लिया गया है। कौन सा मुतालबा माना गया है, इस बारे में डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इंपॉर्टेंट ये था कि इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े रहनुमा हैं वो मौजूद नहीं थे। इमरान खान ने चूँकि 7 रुकनी ये सियासी कमेटी बनाई थी जिन्होंने मुज़ाकरात करने थे, इनमें से जो बड़े चेहरे थे, जो बड़े नाम थे, वो मौजूद नहीं थे, जिसने बहुत से सवालात भी क्रिएट किए हैं। बहुत से सवालात जो है वो खड़े कर दिए कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मुज़ाकरात की बात कर रही थी और अब खुद ही इनके लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे। इस बारे में आप लोगों के साथ डिटेल्स शेयर करूँगा। 190 मिलियन पाउंड का फैसला मौखर हुआ है, उस पर भी बहुत से सवालात खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों मौखर किया गया। 6 जनवरी की वैसे अब तारीख अनाउंस की गई है, तो इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो आप लोगों के सामने रखनी है। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं मुज़ाकरात के हवाले से। देखें, पहला दौर था मुज़ाकरात का, बातचीत का, और दोनों जानिब से पॉजिटिव माहौल रखने की बात की गई थी। स्पीकर अयाज सादिक जिनकी मेज़बानी में ये इजलास हुआ था कमेटी रूम नंबर 5 में, इन कैमरा वैसे ये इजलास था। इन कैमरा इजलास वो होता है जिसमें मीडिया को अलाउ नहीं किया जाता, कोई कैमरा अलाउ यहाँ पर नहीं होता, इसलिए यहाँ पर बंद कमरे में ये इजलास हुआ। पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसके 3 रुकन मौजूद थे, जिसमें असद कैसर थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, बाकी 2 इत्तेहादी थे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास नकवी MWM के और साहबजादा हामिद रज़ा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। इसके अलावा जो बड़े चेहरे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के, वो मौजूद नहीं थे, जिसमें सलमान अकरम राजा वो नहीं थे, बैरिस्टर गौहर नहीं थे, फिर इसके अलावा उमर अयूब नहीं थे, इसके अलावा अली अमीन गंडापुर नहीं थे। तो ये तमाम लोग नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। ये जब इजलास शुरू हुआ तो ये अपील की गई कि जनाब किसी भी किस्म की जो है वो कयास सराइयाँ ना की जाएँ। ये स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से जो है वो कहा गया था। बाद अज़ां इसमें जब जर्नलिस्ट को बुलाया गया और उन्हें तमाम तब्रीफ़ किया गया तो उन्हें भी यही कहा गया कि चूँकि हमने पॉजिटिव माहौल में ये बातचीत शुरू की है, हमारी कोशिश है कि ये माहौल पॉजिटिव ही रहे, इसलिए किसी भी किस्म की कोई कयास आराई ना की जाए। इसका एलामिया भी जारी किया गया, वो भी जो है वो आगे चलकर डिस्कस करते हैं। तो ये जब बातचीत शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने मुतालिबात इसमें जो है वो सामने रखे गए। अब आपको पता है कि 3 बड़े मुतालिबात थे। एक तो ये मुतालबा था कि जो सियासी असीरान हैं, सियासी कैदी हैं, उन्हें रिहा किया जाए, ये भी उसमें सामने रखा गया। फिर 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने की जो बात की जा रही थी वो भी मुतालबा जो है वो सामने रखा गया। और इसके अलावा इमरान खान की रिहाई के हवाले से डेफिनेटली वो भी सियासी असीरान की उस फहरिस्त में शामिल थे, लेकिन सर फहरिस्त ये मामला था। तो इमरान खान की रिहाई के हवाले से ये मामला भी जो है वो सामने रखा गया। अब ये तीनों मुतालबात वर्बली अभी शेयर किए गए हैं हुकूमती कमेटी के साथ। नेक्स्ट जो इजलास होना है वो होना है 2 जनवरी को। उसमें अब ये चार्ट ऑफ डिमांड रिटर्न पेश किया जाएगा, उसमें तहरीरी तौर पर जो है वो सामने रखा जाएगा। एक मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो माना गया है वो है इमरान खान से मुलाकात करवाने का। चूँकि ये PTI की सियासी कमेटी की जानिब से, मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से डिमांड की गई थी कि हमारी जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके तमाम अरकान की मुलाकात करवाई जाए इमरान खान से। हम उनके साथ मुशावरत भी करना चाहते हैं, उनसे हिदायत भी लेना चाहते हैं। तो ये मुतालबा मान लिया गया है तहरीक इंसाफ का और ये हुकूमती कमेटी की जानिब से कहा गया कि जी ठीक है, इस बारे में इंतज़ामात करते हैं और जो PTI की मुज़ाकराती या सियासी कमेटी है उसकी इमरान खान से मुलाकात करवा देते हैं ताकि जो भी मुशावरत का अमल मुकम्मल करना है या हिदायत लेनी है वो इस हवाले से पेशरफ्त कर सकें, इस सिलसिले में मज़ीद डेवलपमेंट जो है वो हो सके। तो ये एक मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मान लिया गया है। बाकी ये कहा गया है कि जो नेक्स्ट इजलास है 2 जनवरी को, उसमें ये तहरीरी तौर पर पेश किया जाए, चूँकि अभी वर्बली सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। अच्छा, जब ये इजलास हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसके बाद फिर जो सहाफ़ी थे उन्हें भी अंदर बुलाया गया
کمیٹی روم کے اندر اور انہیں پھر بریف کیا گیا اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے یہاں پر اعلامیہ پڑھ کر سنایا اور انہوں نے بتایا کہ یہ مذاکرات جو ہیں بہت اچھے ماحول میں ہوئے ہیں، انیشیٹ جو ہوئے ہیں بہت اچھے طریقے سے ہوئے ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ جی میرا کام صرف سہولت کاری کا ہے، میں نیوٹرل رہ کر جتنی سہولت کاری کر سکا، جو بھی میں یہاں پر اپنے فرائض سر انجام دے سکا وہ میں دوں گا۔ باقی معاملات انہوں نے طے کرنے ہیں جو مذاکراتی کمیٹیاں ہیں، جو سیاسی کمیٹیاں ہیں۔ تو اس موقع پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ موجود نہیں تھے جب یہ اعلامیہ پڑھ کر سنایا گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا کہ آخر جب مذاکرات ہوئے تھے، بات چیت ہوئے تھے، تو سب کو مل کر یہاں پر پریس بریفنگ دینی چاہیے تھی، لیکن سینیٹر عرفان صدیقی نے وہاں پر اعلامیہ پڑھ کر سنایا۔ رانا ثناء اللہ ان کے ساتھ تشریف فرما تھے، اسپیکر ایاز صادق موجود تھے، دیگر لوگ یہاں پر جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے تھے وہ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں وہ یہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اسد کیسر صاحب سے جب صحافیوں نے یہ پوچھا کہ جی آپ یہاں پر نہیں بیٹھیں گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جو اپوزیشن کا چیمبر ہے وہاں پر جا کر میڈیا سے بات کریں گے۔ تو وہ اپوزیشن کے چیمبر میں گئے ہیں، انہوں نے وہاں پر کچھ گپ شپ کی ہے، اس کے بعد وہ واپس آئے ہیں، میڈیا سے انہوں نے کچھ بات کی۔ انہوں نے کیا کہا ہے ان مذاکرات کے حوالے سے وہ کوٹ ان کوٹ میں جو ہے آگے چل کر اس ویڈیو میں، اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو بڑے نام تھے، بڑے چہرے تھے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے، وہ کیوں موجود نہیں تھے؟ اس نے بہت زیادہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ آخر مذاکرات کی بات کر رہے تھے، بیرسٹر گوہر کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم بات چیت سے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، تو آخر کیوں اس اجلاس میں یہ لوگ نہیں آئے؟ تو اس حوالے سے جب صحافیوں نے مختلف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے رابطے کرنے کی کوشش کی، تو پھر بیرسٹر گوہر سے ان کا رابطہ ہوا اور بیرسٹر گوہر کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جی چونکہ کچھ مصروفیات تھیں، عمر ایوب صاحب کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ عمر ایوب پشاور میں تھے، ان کے کچھ کیسز تھے جن کے سلسلے میں انہوں نے عدالت میں پیش ہونا تھا، تو وہ وہاں پر مصروف تھے، اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ پھر حامد خان صاحب جو کہ ماہر قانون ہیں اور ان کو اسپیشلی عمران خان نے اس مذاکراتی کمیٹی میں شامل کیا تھا کہ آگے چل کر اگر کوئی قانونی معاملات سامنے آتے ہیں، قانونی پیچیدگیاں سامنے آتی ہیں، تو حامد خان صاحب کی رہنمائی وہاں پر حاصل رہے گی۔ حامد خان صاحب اپنے کچھ ضروری کاموں کی وجہ سے بنگلہ دیش میں ہیں، وہ ڈھاکہ میں موجود ہیں، یہ بتانا تھا بیرسٹر گوہر کا، اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ پھر علی امین گنڈا پور کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کچھ کرم کے معاملات تھے وہاں پر، امن و امان کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سچویشن جو ہے وہ چل رہی ہے اور وہ معاملات بھی دیکھنے تھے، تو بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا تھا کہ جی علی امین گنڈا پور وہاں مصروف ہیں، کچھ صوبائی کابینہ کے معاملات تھے وہ دیکھ رہے تھے، اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے البتہ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ آئیں گے، لیکن وہ نہیں آئے، وہ کیوں نہیں آئے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ تو بہرحال یہ تمام لوگ جو ہیں وہ آج کے اس اجلاس میں نہیں پہنچے ہیں، اور بیرسٹر گوہر کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے یہ استدعا کی تھی کہ آپ فی الحال یہ اجلاس نہ کریں، لیکن ایاز صادق صاحب نے کہا کہ کیونکہ پہلا دور ہے اور ابھی اس کو انیشیٹ ہونے دیں، یہ ایک صرف سرسری سی ملاقات ہوگی، تو اس لیے ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ملاقات جو ہے ہم کر لیتے ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ پہلا دور تھا جو کہ ہوا ہے۔ اب یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں مذاکرات ایک جانب شروع ہو گئے ہیں، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے لیے اب راستہ ہموار کیا جائے، اسموتھ کیا جائے، جو ان مذاکرات کے راستے میں روڑے اٹکانے والے جو بیانات ہیں، جو سٹیٹمنٹس ہیں، وہ نہیں آنی چاہیے، لیکن ایسا حکومت کی جانب سے ہو نہیں رہا۔ ایک جانب یہاں مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری جانب خواجہ آصف صاحب لندن میں موجود ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف پر جو ہے وہ دھڑا دھڑ بیانات داغ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی کے مجرمان کو ہم نے سزائیں سنائی ہیں، اب 9 مئی کے جو منصوبہ ساز ہیں، عمران خان کا انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن اشاروں کے نائے میں انہوں نے عمران خان پر یہ تنقید کی کہ انہیں بھی جو ہے وہ 9 مئی کے الزام میں سزا سنائی جانی چاہیے، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ سینیٹر طلال چودھری وہ یہاں پر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے منصوبہ ساز عمران خان سمیت فلاں فلاں کو سب کو جو ہے وہ سزا ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کے جو بیانات ہیں، جو سٹیٹمنٹس ہیں، وہ معاملات خراب کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان سٹیٹمنٹس کو، ان بیانات کو روک دیا جائے۔ یہ انیشیٹو میرے خیال سے وزیر اعظم صاحب کو لینا چاہیے کہ وہ تاکید کریں، وہ نصیحت کریں تمام لوگوں کو کہ جب تک مذاکرات چل رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، ان کو فروٹفل بنانے کے لیے، پروڈکٹیو بنانے کے لیے اس طرح کے بیانات، اس طرح کے سٹیٹمنٹس دینے سے گریز کریں۔ لیکن اس جانب سے جو ہے وہ اس طرح کے بیانات بھی آ رہے ہیں اور یہاں سے مذاکرات کی باتیں بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، تو یہ بہرحال میرے خیال سے کہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے حکومت کا جو دیکھنے میں آ رہا ہے۔
تو خیر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا نکلتا ہے ان مذاکرات سے۔ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بات کی تھی کہ مجھے تو زیادہ امیدیں وابستہ نہیں ہیں، اور عمران خان نے بھی یہ کہا تھا کہ مذاکرات سے، بات چیت سے زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کی جا سکتی، چونکہ اس مذاکراتی کمیٹی کے پاس، حکومت کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، فیصلے تو کہیں اور سے آنے ہیں، تو کیوں نہ پھر بات چیت بھی وہیں پر کی جائے۔ لیکن بہرحال اب یہ اگر انیشیٹ ہوئے ہیں مذاکرات تو دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا پازیٹیو نکل کر آتا ہے۔ اسد کیسر نے میڈیا سے بات کی، میں وہ چند لائنیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا ہے، ہم نے تمام قیدیوں کے بشمول عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، ہم نے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے بھی مطالبہ سامنے رکھا، ہم ایک چارٹر آف ڈیمانڈ 2 جنوری کو پیش کریں گے، یہ ان کی جانب سے کہا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان سے رابطہ استوار کروانے کا مطالبہ کیا، حکومت نے عمران خان سے ملاقات کا مطالبہ تسلیم کیا، جیلوں میں قید ورکرز کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی، آج ابتدائی بات چیت ہوئی ہے، باقاعدہ مذاکرات کا آغاز 2 جنوری کو ہوگا۔ یعنی کہ وہ تمام تر چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بھی پیش کی ہیں کہ 2 جنوری کو اب چارٹر آف ڈیمانڈ تحریری طور پر پیش کیا جائے گا۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا مذاکرات کے حوالے سے۔ اب دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ، اس کا فیصلہ 23 دسمبر کو سنایا جانا تھا لیکن وہ مؤخر کر دیا ہے۔ میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں بھی اس حوالے سے کچھ بات کی تھی، لیکن اب یہ جو معاملہ مؤخر ہوا ہے اس نے بھی بہت سے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ دیکھیں اب فیصلہ جو بھی آئے وہ عمران خان کے حق میں آتا ہے یا عمران خان کے اگینسٹ آتا ہے، ویسے زیادہ چانسز تو اسی کے ہیں، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ عمران خان کے اگینسٹ یہ فیصلہ آئے گا، سزا سنائی جائے گی۔ لیکن اب یہ اس معاملے کو بہت زیادہ کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے اس کو ڈیلے کر کے۔ دیکھیں سماعت مکمل ہو چکی، بیانات ریکارڈ ہو چکے، اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام تر کارروائی مکمل ہو چکی، فیصلہ محفوظ ہو چکا۔ 23 دسمبر کی آپ نے تاریخ اناؤنس کی ہے، تو آخر کیا وجہ بنی؟ اس کی کوئی وجہ بھی تو نہیں بتائی گئی نا، کیا وجہ بنی کہ 23 دسمبر کو فیصلہ نہیں سنایا گیا؟ اس کے بعد پھر اب موسم سرما کی اور کرسمس وغیرہ کی چھٹیاں آ گئی ہیں، چھٹیوں کے بعد اب جنوری کے پہلے ہفتے میں اب 6 جنوری کی تاریخ مقرر کی گئی ہے کہ یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو اس نے سوالات تو کھڑے کیے ہیں، یہ معاملہ بہت زیادہ متنازع بنا دیا ہے اس نے۔ اب فیصلہ جو بھی آئے اب ڈیفینیٹلی اس پر سوالات ہوں گے، اس پر تحفظات کا، خدشات کا اظہار کیا جائے گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اب اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی مرتب کرے گی یہ دیکھنا ہوگا، اور 6 جنوری کو جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد ڈیفینیٹلی تحریک انصاف نے اپیل میں تو جانا ہی ہے، اور اپیل میں جائے گی، کیونکہ اگر اگینسٹ فیصلہ آتا ہے، ان کیس اگر اگینسٹ فیصلہ آتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اپیل میں جائے گی، اور امید ہے کہ وہ فیصلہ بھی معطل ہو جائے گا۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جی آج کے دن کے حوالے سے، اور اب 2 جنوری کی ڈیٹ پر نظر ہے سب کی کہ چارٹر آف ڈیمانڈ جب سامنے آتا ہے تحریک انصاف کا تو اس پر کیا رد عمل آئے گا حکومت کا۔ لیکن اس سے پہلے ڈیفینیٹلی عمران خان کے ساتھ ایک آدھ ملاقات ہو جائے گی اس مذاکراتی ٹیم کی، اور ایک راستہ کلیئر ہو جائے گا کہ ہم نے کس سمت میں جانا ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ سامنے رکھنی ہیں۔ آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔